एक और तरीका सुन लीजिए शादी का क्या था। औरतें अपने घर की छत पर हरी झंडियां लगा दिया करती थी। औरत अपने घर पर हरी झंडी लगा दिया करती थी। इसका मतलब ये था कि मैं फ्री हूं और जो भी मेरे पास आना चाहे आ जाए। पूरे साल तक लोग उसके पास आते थे, पूरे साल तक। और इसमें तादाद बढ़ भी जाती थी, काफी लोग हो जाते थे। और जब 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा होता था तब वो उन सबको बुलाती थी जितने लोग इस 9 महीने में उसके पास आए, चाहे वो 100 हो गए हों, 200 हो गए हों, 50 हो गए हों, जितने लोग उसके पास आ चुके वो सबको बुलाती और कहती कि तुमको तो मालूम है कि तुम लोग सब मेरे पास आए हो और सबने मेरे साथ रात गुजारी है, जिना किया है, अब बच्चा पैदा हुआ। अब वो औरत उस बच्चे को नहीं रखती थी किसी की गोद में, खाने काबा से एक कयाफा शनास बुलाया जाता था। जैसे आजकल होते हैं ना, पंडित लोग आते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी में कौन सा दिन अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, कौन सी तारीख शुभ रहेगी। और पता नहीं मुहूर्त निकालने के बाद भी पता चलता है कि स्टोव से जला दी गई, सिलेंडर से मार दी गई, आग से जल गई। और हमारे साथ कितने लोग जेल में थे बेचारे जो इसी में आए थे कि साहब हत्या में आए। किसकी हत्या में? कह दो हमारे ऊपर ससुराल वालों ने हत्या का जुर्म लगा दिया, औरत को मारा, बीवी को मारा, जबकि हमारा कसूर नहीं। अल्लाह बेहतर जाने किसका कसूर क्या है। तो मेरे भाइयों, जैसे मुहूर्त निकाला जाता, ऐसे खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता था और कयाफा शनास आने के बाद उस बच्चे को देखता और फिर ये देखता कि इतने लोगों में इसकी शक्ल किस आदमी से मिल रही है। कयाफा शनास उसकी शक्ल को मैच करता, मिलाता, टेली करता, किससे मिल रही है। फिर वो उस बच्चे की शक्ल से जिसकी शक्ल मिल रही होती उसी की गोद में ये बच्चा रख देता और उस औरत को उस आदमी के हवाले कर देता और कहता कि ये तेरी बीवी, ये तेरा शौहर, ये तेरा बच्चा, अब आज के बाद ये तेरी बीवी है, जाओ ले जाओ। इस तरीके से शादी का ये चौथा तरीका था। इस चौथे तरीके, इतने किस्म के निकाह, औरत की कोई इज्जत नहीं, जितने उसके पास जाना चाहे चले जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के इन बुरे तरीकों को मिटाया और कुरान करीम की आयतें लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाई कि वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, लोगों तुम में से जो भी गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम में से जिनके गुलाम नेक हो और जिनकी लौंडियां भी शरीफ होने को, उनका भी निकाह करा दो। इस्लाम चाहता है कि गुलाम अपनी गरीबी की वजह से बैठा न रहे, कोई लौंडी भी अपनी गुर्बत की वजह से बैठी न रहे। गुलाम को ये कहने का मौका न मिले कि मैं तो किसी का गुलाम हूं, मैं कहां से निकाह कर सकता हूं। समाज को अल्लाह हुक्म दे रहा है, लोगों को हुक्म दे रहा है, गांव वालों से कह रहा है, मोहल्ले वालों से कह रहा है, सोसाइटी वालों से कह रहा है, अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में कोई गैर शादीशुदा है तो उनका निकाह करा दो। इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, ये मत देखो कौन गरीब है कौन अमीर है। जो फकीर होगा, तंगदस्त होगा, बदहाल होगा, अल्लाह उसको अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह अपने फजल से गनी करेगा। शादियां कराना तुम्हारा काम है। समाज के लोगों, चलो इबाला वालों से पूछते हैं, बताओ क्या आपके गांव में सब शादीशुदा हैं? जो बालिग हो गए उनकी शादियां कराते हो गांव वालों? जो लड़कियां बालिग हो चुकी हैं उनकी शादियां कराते हो? अरे जाओ
جلسے میں بھی جو حال ہے لڑکے اور لڑکیوں کا وہ روڈ پر دیکھ لو. یہ دینی جلسوں کا حال ہے. عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا اللہ عالم. دینی جلسوں کا حال. نقاب لگا کر, برقعے پہن کر, چہرے چھپا کر, کس طریقے سے 3 اور 4 اور 5 اور 6 لڑکیوں کا جھنڈ ایک اور 2 لڑکوں سے باتیں کر رہا ہے. جاؤ اور دیکھو سماج کے لوگوں, شادی کرا دو, یہ سماج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. کھل کے کہہ دو, جو 20 سال کا, 22 سال کا, 25 سال کا, 30 سال کا لڑکا ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور گاؤں والے اس کی شادی کی فکر نہیں کر رہے ہیں, اے گاؤں والوں وہ کھلا ہوا ساڑ ہے. کسی کی بھی بہن اور بیٹی کی کسی بھی وقت عزت سے کھلواڑ کر سکتا ہے. جس کی بیٹی 25 سال کی 30 سال کی ہو چکی اور شادی نہیں ہوئی ہے, گاؤں والوں وہ کھلی ہوئی, معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ کھلی ہوئی اور بے حیا گائے ہو چکی ہے. وہ کسی بھی وقت پورے سماج کو گندا کر سکتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں لڑکے ہوں یا لڑکیاں, ان کا نکاح کرا دو. اور لڑکے اور لڑکیاں ہی نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کی بھی شادی کرا دو. غریبی کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں شادی نہیں کر سکتا, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تب شادی کریں گے. صاحب اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام کے اندر صرف اتنا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو کھلا سکتے ہو, پلا سکتے ہو, بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہو اور اس کا حق زوجیت ادا کر سکتے ہو تو تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت, اگر تم اپنی بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت رکھتے ہو, اس کے حق زوجیت کو ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو, فلیتزوج, تو تم نکاح کر لو. پھر فرمایا نکاح کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نکاح کرنے کا یہ فائدہ ہوگا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, نکاح سے نگاہیں جھک جاتی ہیں, آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, یعنی دوسروں کی ماں بہن بیٹیاں محفوظ ہو جاتی ہیں. مولانا صاحب کہاں دوسروں کی ماں بہن بیٹیاں محفوظ ہوئی ہیں؟ شادی شدہ لوگ تو اور بگڑے ہوئے ہیں, اپنی بیوی پر ڈورے ہیں, دوسروں کی عورتوں پہ ڈورے ڈال رہے ہیں. سب معلوم ہے. 26 سال سے آتا ہوں, خوب تجربہ ہے. جلسوں میں کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں پکڑے گئے ہیں سب معلوم ہے, بیٹھا کے رکھے گئے ہیں. صبح ہو کے سرپنچ صاحب فیصلہ کرتے ہیں, اچھا لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا ہے, پہلا سزا چل نکاح کراؤ دونوں کا. اب لڑکا اور لڑکے کا باپ کہتا صاحب نکاح نہیں کریں گے. نہیں صاحب نہیں, نکاح نہیں کریں گے. نکاح نہیں کرے گا, لے کے بھاگا تھا, کہاں چلو نکاح نہیں کرے گا تو 2-5 لاکھ روپے جرمانہ. کسی کی لڑکی لے کے بھاگو گے, سرپنچ نا قیامت کے دن یہ اتنا لٹھیائے جائیں گے یہ لوگ جو فیصلہ کر رہے ہیں. کیوں صاحب 5 لاکھ روپے لڑکا کیوں دے, لڑکے کا باپ کیوں دے؟ صاحب کسی کی لڑکی لے کے بھاگا, اس کے گھر گیا تھا, لڑکی اٹھا کے لے گیا تھا, لڑکی کی مرضی نہیں تھی بھاگنے میں. بغیر لڑکی کی مرضی کے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اپنی مرضی سے بھگا لے جا, اس میں لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو. جب لڑکی کی بھی مرضی تھی تو فیصلہ ایک طرفہ کیوں؟ 3 لاکھ 4 لاکھ کا جرمانہ لڑکا کیوں دے؟ قرآن نے جب سزا متعین کی تو پہلے لڑکی کا نام لیا, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ.
قرآن تو کہہ رہا ہے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اگر دونوں کوارے ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے مارو. قرآن تو پہلے عورت کا نام لے رہا ہے، لڑکی کا نام لے رہا ہے، کیونکہ زنا کے لیے اکسانے میں اور زنا کرنے میں لڑکے سے زیادہ لڑکی ذمہ دار ہوتی ہے. اور آپ فیصلہ سناتے ہیں لڑکے والا جرمانہ دے. قیامت کے دن یہ مکھیا لوگ اور یہ سرپنچ بھی پکڑے جائیں گے. آؤ تم کیا تم فیصلہ کرتے ہو؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سی جگہوں پر فیصلے میں نے دیکھے ہیں. اسی کٹیہار میں اور اسی پورنیہ میں اور ارریہ میں گاؤں والوں نے یہ فیصلے سنائے. اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، زناکاری عام تھی، عروج پر تھی، حد سے زیادہ تھی. شادیوں کے یہ طریقے تھے. اسلام نے ان تمام طریقوں پر پابندی لگا دی اور حکم دیا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کے لیے ان کا نکاح کرا. اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی اور بخاری کی روایت، اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ خاموش رہے. اس نے دوبارہ کہا خاموش رہے. اس نے تیسری بار کہا آپ خاموش رہے. اس نے چوتھی بار کچھ کہنا چاہا تو صحابی بولے کہ اللہ کے رسول وہ بار بار آپ سے شادی کی بات کر رہی ہے اور آپ کچھ بول نہیں رہے. اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ کر دیجیے شادی. کیا معاملہ تھا، میرے ساتھ کر دیجیے شادی. اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تم کرو گے؟ کہا جی. اس عورت سے پوچھا تم کرو گی؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ کے لیے آئی تھی، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں اس کے ساتھ کر لوں گی. پھر آپ نے اس صحابی سے پوچھا دینے کے لیے کیا ہے؟ دینے کے لیے کیا ہے؟ مہر. بیوی کو، ہونے والی بیوی کو کیا دے گا؟ آدمی سے پوچھا. یا پوچھتے ہیں موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی؟ 5 کلومیٹر میرا بیٹا دور دکان پہ جاتا ہے، آنے جانے میں آسانی رہے گی. کٹورا لے کے بھیک مانگ لے. انٹرنیشنل بھکاری کیوں نہیں بن جاتا؟ بیٹی لڑکی سے مانگ رہا ہے، کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا دے گا؟ حدیث کے الفاظ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور گھر میں کچھ تلاش کر کے لاؤ، جو بھی ہو گھر میں مہر میں دو. وہ گھر گیا اور لوٹ کے آیا اور کہتا اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا. آپ نے دوبارہ بھیجا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لیا. لوہے کی 2 روپے نہیں اور 4 روپے میں یہاں بک رہی ہوں. لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. وہ گھر گیا اور آتا اور کہتا ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. آپ نے کہا اچھا یہ حالت تمہارے گھر پر شادی کرنا چاہتا. آپ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں ہے. کہتا ایک چیز ہے مجھے یاد آ رہی ہے. کہا کیا؟ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی. عندی ازار یا رسول اللہ، ایک لنگی ہے میرے پاس. آپ نے کہا وہ لنگی اس کو دے دے. کہتا اللہ کے رسول سوتے وقت میں پہنتا ہوں، پرانی لنگی ہے، اس کو دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ آدھی دے سکتا ہوں. آپ نے کہا آدھی لنگی پھاڑ کے اس کو دے گا تو آدھی میں وہ اس کے کسی کام کی نہیں اور آدھی تیرے بھی کسی کام کی نہیں. بولا میرے تو کام کی ہے، میں کہیں نہیں پہن نہیں سکوں گا تو کہیں بچھا کے بیٹھ تو جاؤں گا. دھوپ میں کہیں جا رہا ہوں، پیڑ کے نیچے بچھا کے بیٹھ تو جاؤں گا. آدھی تو دے سکتا ہوں، آدھی نہیں. پرانی لنگی وہ بھی پوری نہیں دے رہا، کہہ رہا آدھی دے سکتا ہوں. آپ نے کہا پھر اپنے پاس رکھ لے. اچھا یہ بتا قرآن کتنا یاد ہے. افسوس سنیے اور افسوس کیجئے، ہم اور آپ اپنے آپ دولت نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، جواہرات نہیں، پیسہ نہیں، کچھ نہیں، یاد لوہے کی انگوٹھی